عالی ہے۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। आज की इस खूबसूरत नशिस्त में, इस खूबसूरत प्रोग्राम में हुज़ूर महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात वाला सिफ़ात हमारा मौज़ूए सख़ुन है। हज़रत महबूब इलाही के उर्स मुबारक की निस्बत से ये ट्रांसमिशन आप खुसूसी तौर पर टॉक शोज़ की सूरत में ARYQ TV पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात अर्ज़ी में अपनी मखलूक की रहनुमाई और हिदायत के लिए सबसे पहले अंबिया किराम और रसूलान इज़ाम को मबूस फरमाया। इस कुदसी काफ़िले का आगाज़ सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और बिलाखिर ताजदार ख़त्म नबूवत हमारे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर इसका इख्तिताम हुआ। सिलसिला नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद होने के बाद इंसानियत की रहबरी का फरीज़ा सहाबा और अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम को तफ़वीज़ फरमाया गया। यही शरफ़ ताबईन और अतबाउ ताबईन से होता हुआ हज़रात औलिया और सालिहीन तक पहुँचा। अब खल्क़ खुदा की रहनुमाई का ये सिलसिला सुबह क़यामत तक यूं ही चलता रहेगा। अहलुल्लाह की ये जमात हर दौर में पैदा होती रही, अपने मनसब के मुताबिक मखलूक खुदा की कामिल रहबरी करती रही। इस काफ़िला नूर में हमें कभी उवैसे करनी नज़र आते हैं, कभी हसन बसरी नज़र आते हैं, कभी जुनैद बगदादी दिखाई देते हैं, तो कभी बायज़ीद बुस्तामी, कहीं बिशर हाफ़ी हैं तो कहीं ज़ुन्नून मिस्री, कहीं अबुल फ़ज़ल ख़ुतली हैं तो कहीं अली बिन उस्मान हुजवेरी, कहीं ख्वाजा मुमशाद हैं तो कहीं हज़रत अबू इसहाक शामी। इसी काफ़िला खैर के सरबराह के तौर पर हमें सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात वाला सिफ़ात भी दिखाई देती है। नाज़रीन मुकर्रम, इसी कारवान अज़मत व तौक़ीर में एक नुमायाँ और जली नाम ख़ानदान चिश्तिया के अज़ीम सरदार हमारी आज की नशिस्त के ममदूह हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। उनकी मुबारक ड्योड़ी पर दस्तक देने के लिए हम फ़कीर आज की इस नशिस्त की सूरत में उनके खिदमत में हाजिर हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अपने मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमानों का खैर मक़दम करते हैं, उनके खिदमत में हदिया सलाम पेश करते हैं। सबसे पहले आज की नशिस्त में हमें एक दफ़ा फिर शरफ़ याब फरमाया है ख़तीब मस्जिद सैयद हुजवेर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब खुश आमदेद। तशरीफ़ आवरी का एक दफ़ा फिर शुक्रिया बज़्म महबूब इलाही में। आपके साथ दूसरी शख्सियत तालीम, तदरीस, तफ़हीम और तफ़हुम के मैदान से आपका ताल्लुक़ है। इदारा उलूम इस्लामिया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हमारे इंतहाई मुकर्रम बहुत सारी नशिस्तों में बड़ी कीमती गुफ्तगू आपके हवाले से हम मौसूल करते हैं। जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवली का और हज़रत निज़ाम पाक की इस मुबारक महफ़िल में आपका खैर मक़दम। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुकर्रम, आइए आज की इस गुफ्तगू में, आज के इस टॉक शो में जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की निस्बत से नशर किया जा रहा है, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब से। मुफ्ती साहब क़िबला, कलाम मजीद फुरकान हदीस की रोशनी में और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में औलिया किराम के जो औसाफ़ बयान किए गए हैं उसमें से चीज़ा चीज़ा औसाफ़ मैं चाहता हूँ बयान फरमाइए। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम सफदर अली मोहसिन साहब। कुरान मजीद फुरकान हमीद जमात सालिहीन और जमात औलिया को अलग बतौर इंस्टीट्यूशन ज़िक्र करता है। दुरुस्त, ये बात याद रहे, बड़ी खूबसूरत बात है। ठीक है। और इसका इनकार करना ये बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो इनाम याफ्ता लोग हैं उनमें से जो चौथी जमात का ज़िक्र कुरान पाक में है कि वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, इनका इनकार है। ये जो आखिरी तबका है। सबसे पहली बात तो ये याद रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूँकि ये अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के महबूब होते हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कुरान मजीद में इनका अलग ज़िक्र करके उम्मत के लिए इनको अलग रिकग्नाइज़ किया है। यानी कि इसको बेसिकली कैटेगराइज किया है। और ये हमारे इस अहद में जो इस पर गुफ्तगू शुरू हुई कि
قرآن یا حدیث یا اسلام اس الگ انسٹیٹیوشن سے واقف نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قرآن سے خود ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اچھی بات ہے، درست ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو صلحاء اولیاء کی علامات آپ نے پوچھی ہیں، قرآن پاک ان کی آئیڈینٹیفیکیشن خود فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جن کا عمل بھی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ، یہ ناظرین کے لیے ایک بڑی برکت کی بات ہے، اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ صحیح، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیگر مختلف بہت ساری مقامات جگہوں پر جگہ ارشاد ہوا۔ لیکن ایمان جو اولیاء ہیں ان کے لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون ذکر کیا ہے، یعنی وہاں تقویٰ کا ذکر ہے ساتھ، یہاں عمل صالح کا ذکر وہاں ہے۔ عمل صالح کا، اب یہاں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عمل جب تک اخلاص کے بغیر ہے، اور اخلاص قلبی کیفیت کا نام ہے، نیت کا نام ہے، جب تک عمل اخلاص کے بغیر ہے وہ تقویٰ کے درجہ کو نہیں پہنچتا۔ بہت اچھا ہے۔ اور ولی کی سب سے پہلی نشانی عقیدہ کی درستگی کے بعد یہ ہے کہ اس کا ہر عمل صالح وہ اخلاص کے ساتھ متصف ہے، جس کے نتیجے میں وہ متقی اور تقویٰ کے درجے پر فائز ہے۔ بہت اچھا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے صحیح، کہ یہ لوگ جو اسپیشل کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ان کا الگ ذکر ہے، قرآن پاک ان کو الگ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کی وجہ ان کے عمل کے ساتھ اخلاص کی قوت ہے، صحیح، جس کی وجہ سے یہ صفحے اولیاء میں آتے ہیں، یہ صفحے صلحاء میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے 77 تک پوری پڑھ لیں تو اللہ رب العزت نے وہاں پھر ایک پورا نصاب بیان کیا ہے۔ وہ اگرچہ نصاب مومنین ہے، ایمان والوں کے لیے، لیکن اللہ نے اس کی جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ عباد الرحمن سے کی ہے۔ واہ، کیا مطلب؟ بندے سارے ہی اس کے مطلب اس کے بندے ہیں، لیکن عباد الرحمن جو اس کے خاص بندے ہیں، اور خاص بندے وہی اولیاء اللہ ہیں، ماشاء اللہ، صلحاء ہیں، سبحان اللہ، جو اس منزل کے راہی ہیں۔ خوبصورت اللہ آغاز رب فرمایا۔ العزت فرماتا وہ پوری آیات پڑھنے والی ہیں اور سمجھنے والی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ آگے فرمائیے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ سارا وہ نصاب عمل ہے، نصاب تربیت ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ ان کی مقصود منتہا پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا انعام ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں اولیاء کو، ہمیں صلحاء صوفیاء کو ان قرآنی نشانیوں کے ذریعے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا آغاز فرمایا۔ آج بھی کسی ولی کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ قرآنک ورسز اور آیات کی روشنی میں، اس کو ان آیات کی روشنی میں رکھنے۔ بہت اچھا، خوبصورت آغاز۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، سوال بھی بڑا خوبصورت ہے اور بالکل آپ کے مزاج کے مطابق میں سمجھتا ہوں یہ سوال ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ جو انداز تربیت ہے آپ اس پر بہت فوکس کرتے ہیں، آپ کا مزاج بھی انداز تربیت کے حوالے سے بڑا خوبصورت ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت محبوب الہی کی اگر ہم جو انداز اور جو منہج تربیت ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کس انداز میں مریدین کی، محبین کی اور اپنے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تربیت فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرامی آتا ہے تو دل میں ایک عجیب وجد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، روح احتزاز محسوس کرتی ہے، تو آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا آپ کے اکابر ہوں، مشائخ، خاندان چشتیہ کے جتنے بھی خانوادہ چشتیہ یا مشائخ چشت یا بعد والے لوگ، بالکل ٹھیک، یہاں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بڑی بات ہے۔ واہ،
چشتی کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے علم کو مسلمان کرتا ہے. جب اپنے عہد کے علم کو مسلمان کر لیتا ہے تو علم نفع بخش ہو جاتا ہے. درست. چونکہ سارے مسائل پیدا ہی اسی وجہ سے ہوتے ہیں جب علم نفع بخش نہیں ہوتا. یعنی جب تک علم نافع نہیں ہے. ہاں دیکھیں نا، بڑی میں سادہ سی بات عرض کروں. ارشاد. علم کا جو غرور ہے نا، اگر اس کو مسلمان نہ کیا جائے، علم کا جو غرور ہے وہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، جانور بنا دیتا. اللہ اکبر. قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی مثال گدھے اور کتے کے ساتھ دی گئی ہے. سخت ترین ہیں یہ، استعمال اللہ نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں، اور جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا. یہ علم کا غرور ہے. عبادت کا غرور انسان کو ابلیس بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور دولت کا غرور قارون بنا دیتا ہے، اور عہدے کا غرور فرعون بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو علم ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کا تزکیہ نہیں کریں گے تو یہ نری تباہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو مشائخ چشت اس پر فوکس کرتے تھے. یہ نظام الدین بحاس محفل شکن مشہور ہیں. کیا بات ہے. لیکن بابا صاحب نے ایسا تزکیہ کیا، ایسا تزکیہ کیا، سبحان اللہ، نفع بخش ہو. اللہ. تو خواجہ صاحب نے بھی یہی کیا. ایک دوسرا، آپ فرماتے کہ اگر نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں نصیحت کیا کرو تاکہ سامنے والے کی رسوائی نہ ہو. آج کل تو ہم علی رؤوس الاشہاد ہم باجماعت کرتے ہیں، باجماعت تزکیہ فرماتے تو یہ بڑا خطرناک ہے. تو تنہائی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. تیسرا، اخلاص. اگر اصلاح کرنی ہے نا تو پہلے تو آپ میں اخلاص ہونا چاہیے نا. اگر اخلاص نہیں ہے تو نصیحت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تاثیر کیسے پیدا؟ حضرت خواجہ نظام پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے نا تصوف کا، اس میں دل ابراہیم کا ہو، ہائے، تسلیم اسماعیل کی ہو، اللہ، صبر ایوب کا ہو، شوق موسیٰ کا ہو، اور نیاز مندی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ نبی. ساری چیزیں ملے علیہ السلام و علیہ الصلاۃ والسلام. یہ پہلو جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. بڑا بہت اچھا. پھر آپ خصوصی طور پر جو معاملات ہیں اس میں خصوصی طور پر فوکس کرتے تھے حضرت خواجہ نظام پاک. آپ نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک شخص آیا، اس نے وظیفہ پوچھا. شیخ اجل شیرازی کا آپ نے نام لکھا ہے، خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ. جی ایسے. تو آپ نے فرمایا خواجہ اجل شیرازی نے، بھائی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے بھی پسند کرو. اب وہ کافی عرصے بعد آیا، اس نے اس کو مطلب سنی انسنی کر دی نا. وہ وظیفہ دوسرا پڑھنے کا کوئی لینا چاہتا تھا. کچھ عرصے بعد آیا تو اس نے پھر وہی عرض کی، حضور وظیفہ عرض کیا تھا تو ابھی تک نہیں ملا. آپ نے فرمایا ہم نے تو آپ کو بتایا تھا، آپ نے اس پر عمل ہی نہیں کیا. پھر آپ نے وہ دہرائے جملے بالکل کہ میں نے یہ عرض کیا تھا، اور جب تو نے پہلے وظیفے پر عمل نہیں کیا تو آگے کیسے دیا کیا دوں، اگلا سبق کیسے. پھر آپ ذکر کرتے حضرت ابراہیم ابن ادم کا. یعنی دیکھیں نا ساری چیزیں آ رہی ہیں، فرد، ماشاءاللہ، اجتماع، معاملات، اخلاق، ساری چیزیں. مطلب حضرت ابراہیم ابن ادم سے کسی نے پوچھا اسم اعظم کیا ہے، حضرت نظام پاک نے ذکر کی. تو انہوں نے فرمایا اپنے دل کو حرام سے، اپنے پیٹ کو حرام سے پاک کرو، اور دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرو. اس کے بعد اللہ کو جس نام سے پکارو گے وہ اسم اعظم. زندہ باد ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم فقیروں کا سلام ہو جن مبارک ہستیوں کو ذکر ہے، حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کا، حضرت نظام پاک کا، اور دیگر تمام بزرگان کا. اور کیا ہی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے ارشاد کی ہے کہ اپنے پیٹ کو حرام سے پاک کر لو. اور ڈاکٹر صاحب دوسرا جملہ اس کا پھر ارشاد فرمائیے. دل کو دنیا سے خالی، دل کو دنیا سے خالی کر لو، پھر جو اسم بھی لوگے اللہ کا وہ اس میں اعظم بن جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں اس وظیفے پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مختصر وقفہ. شامدید ناظرین، حضرت محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بزم میں آپ سب کا خیر مقدم. ان کے یوم وصال کی نسبت سے، آپ کے سالانہ عرس مبارک کی نسبت سے خصوصی ٹاک شو آپ ایئر وائی QTV پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے مفتی صاحب کی بلا سے. مفتی صاحب، جب کسی بھی شخصیت کا ہم عرس اس کا انعقاد کرتے ہیں تو اس کے مقاصد اور روحانی فوائد جو ہیں یہ کچھ کی پوائنٹس کی صورت میں ہمیں عنایت فرمائیے. دیکھیے، جب کسی بزرگ کا عرس منعقد کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پر عرس بعد وصال منعقد ہوتا ہے. درست ہے. ان کے جو محبین ہیں، مریدین ہیں، ان کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے. خود
بعد میں وہ خود موجود ہوتے ہیں ان کے مریدین، یا پھر ان کے بعد جو صاحب سجادہ ہے اس کے ذریعے سے وہ اس سلسلے میں منسلک ہوتے ہیں جو آگے اس روحانی سلسلے کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو بنیادی طور پر جو عرس ہے اس کا ایک خاص مقصد صاحب عرس کے احوال کو ذکر کرنا ہوتا ہے، جی درست، کہ جو لوگ ان کو نہیں دیکھ سکے، جو لوگ ان سے نہیں مل سکے، جو ان کی مجلس میں ظاہری طور پر بیٹھ نہیں سکے، تو ان کے عرس پر ان کا ذکر کیا جائے، ان کے کردار کا، ان کے اخلاق کا، ان کے فیوزات کا، ان کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے، تاکہ بعد میں آنے والے اس صاحب عرس کی دی ہوئی ڈائریکشن کو فالو کریں، بالکل ٹھیک، اور اس کے طریق پر چلتے رہیں، اکتساب فیض بھی کریں، اکتساب فیض کریں، یہ بنیاد۔ اور پھر جب ان کا ذکر ہوتا ہے، جب ان کا ذکر ہوتا ہے ولی کامل کا، تو موجودین اور جو حاضرین ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمتوں کا اس ذکر کی برکت سے نزول بھی ہوتا ہے، فیوزات کا حصول بھی ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو صوفیاء نے عرس کے بنیادی مقاصد ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، جی ٹھیک، کہ صاحب عرس کا ذکر کیا جائے، ان کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے اور ان کے فیوزات کا ذکر کیا جائے، تاکہ اس سے منسلک لوگ ان فیوزات کو اسی برکت کے ساتھ آگے حاصل کرتے رہیں۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر صاحب عرس جس دن اس کا عرس ہوتا ہے، عرس خوشی اور شادمانی کے معنی میں ہے، عام لوگ اس کا معنی شادی کر دیتے ہیں، میں اس کو جو ایک پبلکلی ٹرم ہے اس میں عام طور پہ استعمال نہیں کرتا اپنی خطابات میں، یعنی خوشی اور شادمانی کے معنی میں ہے، مسرت اور ہیپینس کا معنی دیتا ہے۔ تو بھئی عجیب بات ہے کہ عرس منایا جا رہا ہے، وہ ان کا یوم وصال ہے، دنیا سے پردہ کرنے کا دن ہے، اور بعد میں رہنے والے عرس منا رہے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ بظاہر تو کنٹرڈکشن ہے نا، کہ وہ ان کا تو دنیا سے پردہ کرنے کا دن ہے، وصال تو دکھ کا دن ہوتا ہے، دکھ کا غم کا دن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غم ان کا ہے جو مر کے مٹی میں مل گئے، کیا خیال ہے؟ تو اولیاء صلحاء اپنی قبور میں زندہ ہیں الحمدللہ، شہداء کے مرتبے اور مقام پر فائز ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری اس کے ذات جو خاص برکت اور نسبت حاصل ہوتی ہے کہ جس دن صاحب عرس کا وصال ہوتا ہے، وہ پردہ کرتے ہیں، بنیادی طور پر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ نفس مطمئنہ کا درجہ پانے کے بعد راضیتم مرضیہ کی منزل طے کرتے ہوئے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اس انعام اور بشارت کے حاصل کرنے کا دن ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کے لیے خوشی اور شادمانی کا دن ہے۔ بہت اچھا، اس دن وہ واصل الی اللہ ہوئے اور اللہ کے دیدار میں جو موت رکاوٹ تھی وہ پردہ ہٹ گیا، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واصل ہو کر اپنی منزل اور اپنی مقصود اصلی کو انہوں نے پا لیا ہے، اس لیے ان کی نسبت سے وہ عرس ہے۔ اور چونکہ اس پر دلائل موجود ہیں کہ جو صاحب عرس ہے، جس دن اس کا عرس کا یوم ہوتا ہے، اس دن اس کے فیوزات اس نسبت کی وجہ سے بہت بلندی گنا بڑھ جاتے ہیں، بہت اچھا ہے مفتی صاحب، کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عرس پر جانے والے اور منانے والے اور اس میں شرکت کرنے والوں کے لیے یہی ایڈ کر دوں اس سے پہلے کہ اگلے سوال کی طرف جایا جائے، یہ فیوزات، یہ برکات کا حصول اس اللہ کے ولی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں ہے، ورنہ اصحاب کشف نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب وہاں پر فواحشات، منکرات اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ صاحب مزار اپنی مزار سے نکل کر اللہ کی روحانی تصرف کے ساتھ نکل جاتا ہے، یہ غلط موضوع ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے، کو آپ نے اس کے حوالے سے کیونکہ معذرت کے ساتھ کیونکہ ہم فیوزات برکات کی بات بہت کرتے ہیں، آخری بات ہوتی کم ہے تو لوگوں تک پہنچتی بھی نہیں ہے، تو پھر باقی چیزوں کا ڈیرہ ہی رہتا ہے۔ میں تو داتا صاحب کے عرس پر آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کی ضرورت کو سلام ہے کہ داتا صاحب کا فیض بھنگڑا اور ڈھول بجا یہ دمال میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، وہ کسی اور شے میں ہے۔ بہت اچھا ہے قبلہ، بہت نوازش، اللہ آپ کی جرت والی یہ عادت قائم رکھے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑا دلچسپ سوال ہے، سیکھنے والا سوال ہے کہ جب بزرگ جو ہیں کسی بھی سلسلہ کے یہ خلافت دیتے ہیں، اپنے کسی خلیفہ کو نامزد کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی جانشینی سپرد کرتے ہیں، تو اس کی کوئی ایلیجبلٹی بھی ہونی چاہیے، اس کا کوئی کرائیٹیریا بھی ہوتا ہے۔ تو مشائخ چشت کے ہاں اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، یہ ذرا آپ ارشاد فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ، بڑا اہم سوال ہے اور مشکل سوال ہے۔ جی مشکل سوال ہے۔ دیکھیں، ایک ہے جو خلافت دے رہا ہے، اس نے خلافت کیسے دینی ہے، ویری نائس، ایگریڈ، یہ پہلو ہے، دینے والا کیا دیکھ کے دے رہا ہے، کیا دیکھ کے دے رہا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ جی درست ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا خواجہ نظام پاک کی
تعلیمات کی روشنی میں رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لے رہا ہے اس کے استحقاق کے لیے کیا کیا شرائط ہے، بہت اچھا ہے۔ اور تیسرا کچھ مثالیں بھی ہونی چاہیے، مظاہر آپ نے جن کو خلافت دی ان کو کیا فرمایا۔ یہ تین اعلیٰ ایک خلافت سے متعلقہ یہ جڑی ہوئی چیزیں۔ پہلی چیز، خلافت دینے کے لیے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں کسی کے بارے میں الہام ہو جائے صحیح کہ یہ بندہ مستحق ہے، شرع صدر ہو جائے اور وہ اللہ کا بندہ اس کو خلافت سے نواز دے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑے اکابر ہیں، بڑی روایات ہیں اس کے بڑی پیچھے، روایات ہیں اس بالکل حوالے سے موجود ہے۔ اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں اور سارے مسلمان جانتے ہیں۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن پیدا نہ ہو تو پھر مرشد اجتہاد کرتا ہے اور اپنی اجتہادی بصیرت کی بنا پر وہ خلافت عطا کرتا ہے۔ درست ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کی توجہ دلانے سے یا کسی کی سفارش کرنے سے، بشرطے کہ وہ سفارش شفاعت حسنہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں یشفع شفاعتن حسنہ والا کسی معاملہ اہل ہو، بندے کی سفارش کسی کرے۔ اہل بندے کی سفارش ہو تو اس وجہ سے بھی خلافت دی جاتی ہے۔ تو جی یہ درست۔ دینے والے کے لیے عام طور پر یہ تین کم از کم تین طریقے جو ہیں یہ مروجہ ہیں۔ مروجہ ہیں۔ اب لینے والے کے لیے خلافت جو ہے اس میں پہلی شرط تو علم ہے، بہت اچھا، اور اتنا زیادہ مشائخ چشت اس پر عمل کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے شیخ اخی سراج عثمان، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بڑے عبادت گزار، بڑے متقی۔ تو جب خلافت دینے کا وقت آیا تو کسی مصاحب نے توجہ دلائی کہ حضرت یہ بھی مستحق ہیں، تو آپ نے فرمایا دریں کار علم جو ہے اولیت رکھتا ہے اس معاملے میں، چونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے ان کو خلافت نہیں دی جا سکتی۔ شیخ فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ ڈیوٹی لی، پھر ان کو پڑھایا، پھر ان کا ٹیسٹ ہوا اور اس کے بعد ان کو خلافت دی گئی۔ اللہ، یہ جو جہالت مابی ہے اور ہائے ہائے ہائے، اور جہالت کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اگر مسند پر بیٹھا ہوا شیخ علم سے نابلد ہے تو آگے ان سے ارادت مند کیا کسب فیض کریں گے۔ تو پہلا علم ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفدر بھائی جی حضور کہ ارشاد، میرے مرشد نے مجھے حکم فرمایا، بابا صاحب نے، کہ نظام جس میں تین چیزیں جمع ہو جائیں نا، علم، عقل، عشق، تو وہ خلافت کا مستحق ہے، اور اللہ نے تیرے اندر یہ تینوں شامل کی ہیں، اللہ، تینوں تیرے اندر جو ہے وہ رکھی ہیں۔ علم، عقل، عشق، عشق، یعنی یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں نا، علم بھی، عقل بھی، صرف عشق نہیں، جی عقل بھی، عقل بھی۔ صوفی اپنے دور کا ذہین ترین آدمی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ جی ہاں، اور دو مظاہر میں عرض کرتا ہوں، مثلا آپ کے ایک ارادت مند تھے مولانا شمس الدین یحییٰ، ان کو خلافت بخشی، ماشاء اللہ تو ماشاء ان اللہ، کو فرمایا تین باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد، اتباع نبوی پر ثابت قدمی، صحیح، دوسرا اپنے اوقات کی حفاظت، بہت اچھا، تیسرا فرمایا آپ نے علائق کے دنیاوی سے گریز کرنا ہے۔ اور اپنے بھانجے کو جب خلافت دی تو فرمایا یاد رکھو بیٹا، جو آئیں فتوحات وہ جمع نہیں کرنی، نمبر ایک۔ دوسرا فرمایا کسی کی برائی نہیں چاہنی، اللہ اکبر، کسی کو بد دعا نہیں دینی، اللہ، اور کسی بادشاہ یا حاکم سے وظیفہ نہیں لینا، وصول نہیں کرنا، اگر یہ کر لوگے تو بادشاہ تیرے قدموں میں آئے۔ اللہ اللہ اللہ، زندہ باد ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیے کیسی خوبصورت تعلیمات ہیں اور کیسا ہی شاندار اور مربوط کرائیٹیریا ہے علماء اور صلحائے چشت کے ہاں، حضرت خواجہ نظام پاک کے ہاں، اور اس خانواد چشتیہ کے جتنے اکابر گزرے، اسلاف گزرے، حضرت خواجہ غریب نواز سے لے کر پورا جو چین ہے آپ کو نظر آتا ہے، اس پر بڑا تگڑا یہ کرائیٹیریا وہ نافذ کرتے ہیں اپنے مریدوں پر اور اپنے جانشینوں پر۔ اللہ کرے کہ عہد خاص کو بھی اور عہد حاضر کو بھی یہ توفیق ارزاں ہو کہ اس کرائیٹیریا کی پابندی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی آج علم کی توقیر اور عظمت کا احساس ہو جائے، سجادگان کی بات ہو، وارثان منبر و محراب کی بات ہو، خانقاہوں کے وارثین کی بات ہو، اللہ علم کی خیرات ہمارے معاشرے میں ارزاں فرما دے، علم کی خیرات ہمارے معاشرے میں آ جائے۔ ہمیں جوائن کیے ناظرین داتا کی نگری لاہور کے بہت خوش گلو، خوش الحان، خوش انداز، خوش اتوار ثنا خان رسول محترم محمد شہزاد لیاقت صاحب نے۔ السلام علیکم جی وعلیکم شہزاد بھائی، السلام، خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ حضرت محبوب الہی کی بزم میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمیں کلام سننا ہے حضرت محبوب الہی کے آقا، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نعت شریف کی گزارش کرتا ہوں آپ سے۔
حبس نکلے دل مضطر سے وبائیں کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے ابر رحمت کی طرح جوانی آئے لوریاں جن کو درودوں کی سنائے مدینے سے ہوائیں آئیں سب کے ہمراہ پڑے صلی اللہ صلی اللہ سب کے ہمراہ صلی اللہ صلی اللہ وہ ملائک کہ جو شانوں پہ ہیں دائیں کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں حبس نکلے دل مضطر سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شہزاد لاکے صاحب بہت خوبصورت محترمہ حمیدہ شاہین کا یہ خوبصورت عقیدت کا نغمہ پیش کیا ہے. اب ہم بڑھ رہے ہیں ایک وقفے کی جانب. خوش آمدید ناظرین. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بزم میں ان کی مبارک خدمت میں آپ سب کا خیر مقدم. گفتگو کا سلسلہ پہلے دونوں سیگمنٹس میں آپ نے سماعت کیا. پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں کوشش کرتے ہیں آج کی نشست میں جتنی گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ کلام نشر کرنے کی. مفتی صاحب قبلہ سے اولاً گزارش ہے. جی عرض یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے جو اختصاصات ہیں اور امتیازات ہیں ان میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ میں خلافت دینے میں موروثیت نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اہلیت ہے. ویسے ہمارے ہاں تو کیونکہ ہر شعبے میں موروثیت ڈاکٹر صاحب نے اسی کو آگے بڑھایا ہے, لیکن میں اسپیسیفکلی اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں. بہت اچھا ہے کہ خاص طور پر سلسلہ چشتیہ میں خلافت کا سٹینڈرڈ اور معیار میں اگر کہوں کہ فی زمانہ بھی بہت سخت اور ٹائٹ ہے تو میں اس میں بجا ہوں. یہ درست ہے آپ کی بات, بہت ساری جگہوں پہ درست ہے, بہت ساری جگہوں پہ درست. اور اس کا معیار اور سٹینڈرڈ جو ہے وہ موروثیت نہیں ہے, اہلیت ہے. بہت اچھا, انہیریٹنس نہیں ہے. نو. اس کی سب سے بڑی دلیل حضور سیدنا
قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی نسبی تعلق نہیں ہے. اللہ حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری آل رسول ہیں، سید ہیں. ان کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سید نظام الدین محبوب الہی، حضور محبوب الہی نظام الدین سید زادے ہیں، یہ حضور خود کی آل سید سے. ہیں، شیخ فاروقی ہیں، شیخ فاروقی. رشتہ داری بظاہر کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. ہائے ہائے. آگے چلیے تو حضرت نصیر الدین چراغ نصیر الدین دہلوی چراغ دے دی، وغیرہ سالے. بالکل ایسا. بلکہ میں کہتا ہوں، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے، کہ جب تک اس سلسلے میں اہلیت رہی یا رہے گی، جہاں جہاں اس اہلیت کا لحاظ ہے وہاں خانقاہی نظام روب زوال نہیں ہے. اچھا جی مفتی صاحب، خوبصورت، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اور جہاں یہ موروثیت ہے وہاں اور سب نے اہلیت سب ختم ہو گئی ہے، وہاں سب کے اور سامنے جو شاید کچھ ہو رہا ہے. کئی جگہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بزرگان دین اور اولیاء کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر آج کا جو جوان ہے، آج کا جو نام نہاد کوئی جو بھی ہے، وہ عہد حاضر کے نظام کو دیکھ کر وہ تبصرہ کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے محبوب الہی کے نظام اور ان کے دور کو. پچھلے دور کے نظام کو، اس کے اس لیے کو پہلے اس کو سمجھنا سمجھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب اگر پچھلے سیگمنٹ میں کوئی بات رہ گئی ہو جو ابھی تشنا ہو تو پیغام کی صورت میں مکمل فرما دیں. بہت شکریہ. اس میں ایک بات جو سلسلہ چشتیہ میں ہے، سارے مشائخ میں ہے، وہ احترام انسانیت ہے. بہت اچھا، کیا خوبصورت بات. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض انہوں نے کیا ہے واہ. کہ یہودی کا جنازہ بھی گزرے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ اتنا کسب فیض کیا، حاتم طائی کی بیٹی آئی، حضور خود کھڑے ہو گئے، اللہ. اس کے سر پر اپنی چادر ڈال دی. ٹھیک ہے. اور سیم کیفیت ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ ہندو تھا، اور اس نے آ کر شکایت کی کہ مجھے مسلمان نے ذمی کہا ہے. ہائے ہائے ہائے. ذمی ظاہر اقلیت کے لیے جی استعمال ایسے ہوتا ہی، ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے فرمایا ہم سارے اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں. ہائے، ہم سارے ذمہ ہیں لیکن ذمہ کرم کسی اور. کیسی دل جوئی ہے. ہائے ہائے، سارے تو ذمہ ہیں. اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں، کیا بڑا کہنے خوبصورت حضرت جملہ محمود ہے الہی. کہ جب چھوٹوں کی زبانیں لمبی ہو جائیں تو بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایگریڈ. من تکلم بے علم، یعنی اصل بندہ وہ ہے جو علم کے ساتھ بولے، او ساکت بحلم. آہا. اب جو کیفیت ہے، احترام کے رشتے پامال ہو گئے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی. ہم لفظوں سے جو ہے وہ کلہاڑی، آری اور آگ اور ایٹم بم اور ہیڈروجن بم کا کام لیتے ہیں. وہ لا رات حول رات ولا سردی کا قوت شعر ہے. بہت شکریہ لفظ ڈاکٹر کلہاڑی بنے اور بات آری ہو گئی. ہائے کیا اچھا ہے، لفظ کلہاڑی بنے بات آری ہو گئی. بات آری ہو گئی، مجھ سے کل بے ساختہ تقریب کاری ہو گئی. ہائے وہی ڈاکٹر صاحب، یہی پیغام بڑا تگڑا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا جملہ نہ بولیں، اس لیے کہ خاموشی میں ہے وہ بات، لفظ و معنی جوڑیں ہاتھ. ہاں چپ رہیں، بولنا ہے تو اچھا بولیں ورنہ خاموش. بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب. تقریب کاری کی اس عمدہ تعریف پر الگ سے آپ کی خدمت میں سلام ہے. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا. مفتی صاحب قبلہ، ڈاکٹر صاحب قبلہ، شہزاد بھائی آپ کا ابھی منقبت ابھی ہم آپ سے سنیں گے. اور مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے چند اشعار محبوب الہی کی خدمت میں تحت اللفظ میں ایمان کی تنویر ہیں محبوب الہی. جناب سید اولاد رسول قدسی مصباحی، ان کے یہ چند کلمات. ایمان کی تنویر ہیں محبوب الہی، اسلام کی توقیر ہیں محبوب الہی. اسلام کی توقیر ہیں محبوب الہی. کہتا ہے ارادت کا فلک گنج شکر کی، کہتا ہے ارادت کا فلک گنج شکر کی. ایک ہو بہو تصویر ہیں محبوب الہی، ایک ہو بہو تصویر ہیں محبوب الہی. اور ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب تاریخ پوری اس دو مصروں میں. دلی ہے ابھی دور، یہ قول ان کا ہے شاہد. انوز دلی دور است، سمجھنے والے سمجھ گئے. دلی ہے ابھی دور، یہ قول ان کا ہے شاہد. تاثیر کی تقدیر ہے محبوب الہی، تاثیر کی تقدیر ہے محبوب الہی. سانچے میں شریعت کے ڈھلا منظر دہلی، سانچے میں شریعت کے ڈھلا منظر دہلی. جلوہ گہ تدبیر ہے محبوب الہی، جلوہ گہ تدبیر ہے محبوب الہی. اوصاف ضیاء بار کا حسن نتیجہ، اوصاف ضیاء بار کا ہے حسن نتیجہ. آیات کی تفسیر ہے محبوب الہی، آیات کی تفسیر ہے محبوب الہی. اور آخری شعر، یہ
حضرت خسرو کا تاثر ہے بقا کے، یہ حضرت خسرو کا تاثر ہے بقا کے، ہر خواب کی تعبیر ہیں محبوب الہی، ایمان کی تنویر ہیں محبوب الہی، اسلام کی توقیر ہیں محبوب الہی۔ آئیے منقبت سنتے ہیں ترنم میں جناب شہزاد لیاقت سے بحضور حضرت محبوب الہی۔ مثل خسرو بنوں میں غلام آپ کا، مثل خسرو بنوں میں غلام آپ کا، مجھ پہ ایسا ہو لطف دوام آپ کا، آپ تو حق تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ تو حق تعالیٰ کے محبوب ہیں، کہ زبان سے بیان ہو مقام آپ کا، اور ہے ادائے محمد ادا آپ کی، ہے ادائے محمد ادا آپ کی، ہے نظام محمد نظام آپ کا، ہے نظام محمد نظام آپ کا، اور چار سو ہند میں کس کا ہے دبدبا، چار سو ہند میں کس کا ہے دبدبا، یا نظام آپ کا، یا نظام آپ کا، یا نظام آپ کا، یا نظام آپ کا، اور خود فرشتے بھی آمین کہنے لگے، خود فرشتے بھی آمین کہنے لگے، جب دعا میں لیا میں نے نام آپ کا، جب دعا میں لیا میں نے نام آپ کا، اور بابا گنجے شکر کا ہے فیض آپ پر، بابا گنجے شکر کا ہے فیض آپ پر، ہم پہ فیضان ہے یا نظام آپ کا، ہم پہ فیضان ہے یا نظام آپ کا، مجھ پہ ایسا ہو لطف دوام آپ کا۔